बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। स्टोरीज़ तो हैं, पॉलिटिकल स्टोरीज़ भी हैं और भी हैं, लेकिन सबसे पहले 6 सितंबर की मुनासबत से, क्योंकि पाकिस्तान का डिफेंस डे है आज और शोहदा ने जो इस वतन की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान सलामत है, उनको ट्रिब्यूट पेश करना बहुत ज़रूरी है। तो 1965 के वॉर के हीरो शहीद मेजर अजीज़ भट्टी, उनके लिए और दीगर शोहदा के लिए एक ट्रिब्यूट। सबसे पहले पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबनी विच बाजार पुड़े, देन मेरे दादा दी। मुझे खबर भी बाद में 20 तारीख को मिली। 12 तारीख को उनकी शहादत हुई तो मेरे दादा ने लिखा मेरे प्रिंसिपल को कि आप ज़फ़र को बता दें कि इस तरह वो शहीद हो गए। उनके फादर बड़ी बहादुरी से लड़ते रहे थे। उनकी रेजिमेंट वाले कहते हैं उनको बहुत मतलब है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया पाकिस्तान के को बचाने के लिए और उसको फ़ख्र होना चाहिए। फिर मैं स्कूल गया नेक्स्ट डे, तो मुझे नेचुरली उस वक्त सुबह फिर अखबार में लिखा कि सारों के अखबारों में कि मेजर हेडलाइंस मेजर अजीज़ भट्टी के निशान हैदर मिला फॉर ब्रेवरी और ये है आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी। तो वो फिर अजीब सा ही था समा। एक तो अफसोस इतना ज़्यादा, तो मुझे लोग अफसोस भी कर रहे थे, मेरे दोस्त भी, टीचर्स भी, और साथ में मुबारक भी दे रहे थे कि जी उनको निशान हैदर मिला है। तो बस वो उससे थोड़ा सा कट थोड़ा ज़रा आपको जो लगता है ना वो कम लगता है कि भाई चलो इतनी बहादुरी से और इतना बड़ा एजाज़ लिया। तो बट अभी भी हमें फ़ख्र है उन पर। हमारी पहचान उन्हीं से है, हम लोग हमारे पूरे ख़ानदान की पहचान उन्हीं से है। तो मुल्क के जो भी हालात हैं वो अपनी जगह पे, सियासत में हम देख रहे हैं एक बहरान की सी कैफियत है और उसमें हमने देखा है कि कई दफ़ा इदारे भी जद में आ जाते हैं। और इमरान खान साहब का जो फैसलाबाद का जलसा था उसमें जो उनकी तकरीर थी उस हवाले से भी कुछ जुमले ऐसे आए जिसके बाद ISPR की तरफ से भी रद्द अमल आया। तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी ये मामलात हैं सियासी, इनको अपनी जगह पर रखें और आप इसके ऊपर बात भी कर सकते हैं और हम हर रोज़ तकरीबन इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये जो मामलात हैं इसको उससे अलहदा रखें। जिन लोगों ने इस मुल्क की खातिर, इस मट्टी की खातिर, इस वतन की खातिर, इसकी बकाओ सलामती की खातिर जानों के नजराने पेश किए हैं, उनको कभी हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। उनको हमें सबसे ज़्यादा वैल्यू करना है। और वो जज्बा क्या था 1965 की जंग का, कुछ वॉर वेटरन से हमारी टीम की गुफ्तगू के सामने रखते हैं कि किस जज्बे के साथ तब अपने वतन की खातिर इस मुल्क की फ़ौज लड़ी थी। 1965 वॉर जो थी ये अनएक्सपेक्टेड वॉर इम्पोज की गई थी पाकिस्तान के ऊपर। अगर ये सिविलियन हमारे साथ इस तरीके से सपोर्ट हमें ना करते तो हम ऐसे जंग नहीं लड़ सकते थे। अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं। उस वक़्त हालत ये थी कि हमने इंडिया के काफ़ी इलाका इंडिया का फतह कर लिया था और CO साहब बहुत ही दिलेर अफसर थे, ज़फ़र अहमद ज़फ़र उनका नाम था। तो वो मैंने उनको कहा कि जी मैं आया हूँ 800 गज़ 800 मील सफ़र करके, मुझे हेडक्वार्टर में मत रखें, फ्रंट में भेजें। उन्होंने कहा आपकी वालदा का भी मुझे ये मैसेज मिल चुका है कि मेरा शहीद का बेटा आ रहा है, उसको फ्रंट में भेजें। अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं। ये जो 106 लोग आप देख रहे हैं ना यहाँ पे सोए हुए हैं, ये 106 वो हैं कि हर एक की कहानी जो है दूसरे से मुनफरिद है और उसको बनाने में, उसको करने में हमारी कौम के और हमारी फ़ौज के दरमियान में दुश्मन की बिगाड़ जो है उसको ना आने दें। ये फ़ौज, ये कौम, ये अवाम एक कौम है। दुश्मन की जो सबसे दिली ख्वाहिश है
وہ یہ ہے کہ آپ اس کو توڑ دیں، ان کو دو. تو آخری بات 6 ستمبر کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کا تعلق براہ راست فوج سے ہے یا نہیں، یعنی کہ آپ خود فوج میں بھرتی ہیں، آپ کے گھر سے کوئی فوج میں بھرتی ہے یا نہیں ہے، آپ سویلین ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو سکتا ہے، مسلم لیگ نواز سے ہو سکتا ہے، کاف سے ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی مولانا کی جماعت سے ہو سکتا ہے، یا پی ٹی آئی سے ہو سکتا ہے، آپ پاکستان کے کسی علاقے کے شہری ہو سکتے ہیں، آپ پنجابی ہو سکتے ہیں، آپ بلوچی ہو سکتے ہیں، آپ پٹھان ہو سکتے ہیں، آپ سندھی ہو سکتے ہیں، آپ کا تعلق آزاد جموں اینڈ کشمیر گلگت بلتستان سے ہو سکتا ہے، آپ سنی ہو سکتے ہیں، آپ شیعہ ہو سکتے ہیں، آپ اہل حدیث ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پاکستان کی جغرافیائی حدود میں بستے ہیں، اگر آپ اس ملک میں بستے ہیں تو آپ اس ملک کا حصہ ہیں، اس ریاست کا حصہ ہیں، آپ اس 22-23 کروڑ عوام کا حصہ ہیں، اور یہ 22-23 کروڑ عوام تب تک آزادی سے سانس لے رہی ہے جب تک کہ ہمارا دفاع مضبوط ہے. تو اس کو کسی صورت ہمیں انڈرمائن نہیں کرنا، اس پر کسی صورت ہم نے آنچ نہیں آنے دینی. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، آئی بلیو ان فریڈم آف اسپیچ، اور یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید ہو ہی نہیں سکتی. میں نے تو کئی دفعہ اپنے شوز میں کہا ہے کہ اگر ان کا سیاست میں کوئی رول ہے، مداخلت ہے، جو کہ رہا ہے پچھلے 75 سال میں، اس پر آپ کھل کے تنقید کر سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی ہے اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف سے، خان صاحب سے، باقی جتنے بھی ان کے حامی ہیں، ان سے ایک ہی میرا اختلاف ہوا تھا، اور وہ یہی تھا کہ ہم اپنی قومی سلامتی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. جب آپ یہ کہتے ہیں بیرونی سازش ہو گئی، بھئی مجھے فخر ہے اپنے شہداء پہ، شہداء کی فیملیز پہ، فوج پہ. میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے جب میں ISI کا نام لیتا ہوں کہ دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز میں. تو اگر اس کی کیپیبلٹی کہیں پر ہماری باتوں سے انڈرمائن ہونا شروع ہو جائے تو وہ مناسب نہیں ہے. تو یو جسٹ ہیو ٹو بی کیئرفل ود یور ورڈز. اور یہ خان صاحب کو کچھ اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے. کمنگ بیک ٹو پالیٹکس، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آج جو ہے اس کا اجلاس ہوا. چیئرمین جو تھے نیب، ان کو بھی اس میں طلب کیا گیا، اور سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو بھی طلب کیا گیا. اور وہاں پر اعظم خان سے سوال کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے صدر نے، نور عالم خان صاحب نے، کہ بلیو ایریا اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں آپ کی طیبہ گل نامی خاتون کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد تقریباً 1 مہینے تک پرائم منسٹرز ہاؤس میں اس خاتون کو رکھا گیا تھا، جس کے اوپر اعظم خان کا جواب یہ تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، نہ تو میری کوئی ملاقات ہوئی تھی، نہ کوئی پرائم منسٹرز ہاؤس میں اتنی دیر کے لیے نظر بند ہو سکتا ہے. ملنا تو دور کی بات ہے، اگر یہ خاتون وزیر اعظم ہاؤس یا آفس میں گئی بھی ہیں تو میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں، اور یہ میرے علم میں نہیں ہے. اب یہ 2019 کا واقعہ ہے، اور طیبہ گل صاحبہ کی کہانی جو ہے وہ سب سے پہلے میں نے بریک کی تھی میڈیا کے اوپر. اور مجھے نہیں پتا طیبہ گل صاحبہ اب یہ مانیں گی یا نہیں مانیں گی، لیکن بریک تو میں نے کی تھی سب سے پہلے. اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا وہ بھی مجھے یاد ہے. طیبہ گل صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، آپ کا بہت شکریہ. طیبہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آج سوالات ہوئے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، پوچھا گیا سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان سے کہ جی آپ ملے تھے بلیو ایریا کے ہوٹل میں طیبہ گل سے، اور اس کے بعد پھر 1 مہینے کے لیے وہ نظر بند رہی تھی پرائم منسٹرز ہاؤس میں یا آفس میں میرے خیال میں. اور یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ 1 مہینے کی نظر بندی، وہ بھی پرائم منسٹرز ہاؤس یا آفس میں. تو کچھ تھوڑا سا مجھے بتائیں گی کہ واقعی یہ آپ کا الزام ہے کہ ایسا ہوا تھا اور یہ آپ سے ملے تھے اور اس کے بعد پھر آپ کی نظر بندی ہوئی تھی 1 مہینے کے لیے؟ جی احتشام، سب سے پہلے آپ نے انٹرو میں پہلی مشکوک کر دیا مجھے کہ پتہ نہیں مانیں گی کہ نہیں. تو میں ساری چیزیں مانتی ہوں، اور اس میں آپ بے شک آپ نے کیا تھا، آپ کے چینل نے بریک کی تھی نیوز، میں وہ بتا چکی ہوں پہلے بھی کہ احتشام صاحب تھے مجھے ملوانے والے نیوز 1 کے مالکان سے، جنہوں نے یہ نیوز بریک کی تھی، اور آپ نے ہی نیوز بریک کی تھی. مجھے اچھی طرح وہ دن یاد ہے. اور جب نیوز بریک ہو گئی اور وہاں پہ آفس میں کیا کچھ ہوا،
میرا خیال ہے آپ کو وہ ساری چیزیں بھی یاد ہوں گی، اور جب یہ باتیں ساری اوپن ہوں گی تو کافی زیادہ ساری جو راز ہیں وہ کھلیں گے. اگر ڈیٹیل میں جانا چاہیں گے تو احتشام صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بالکل جاؤں گی. دوسری بات آپ نے کی کہ 2019 کی بات ہے، تو سر 2019 میں یہ نیوز بریک ہوئی تھی، لیکن جو مجھے رکھا گیا تھا پی ایم ہاؤس میں بارہا بتا چکی ہوں کہ یہ 2020 مارچ کی بات ہے. تو اس وقت تک آپ کا اور میرا رابطہ بالکل کانٹیکٹ نہیں تھا، رابطہ ختم ہو چکا تھا، تو اس لیے آپ کو اس واقعے کا علم نہیں ہے. تو آپ نے پہلے بھی ایک انٹرویو میں بولا تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، تو اس کے میرے پاس ثبوت ہیں سر، اور آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے کائنڈلی اب دوبارہ یہ مت کہیے گا کہ میں جھوٹ. اچھا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے آپ 2019 میں ملی تھی، 2019 میں 23 مئی 2019 کی رات کو بلیٹن میں نے یہ سٹوری بریک کی تھی. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پرائم منسٹرز ہاؤس میں آپ کو جو نظر بند رکھا گیا ہے وہ 2020 میں رکھا گیا. جی بالکل، یہ مجھے 2020 مارچ 13 مارچ 2020 سے مجھے رکھا گیا تھا، اور یہ سٹوری آپ نے بریک کرنی تھی، بالکل آپ کا بیپر بھی چلا تھا، آپ نے میرے ساتھ شو کرنا تھا، آپ آئے بھی بائی فلائٹ پہنچے بھی، لیکن آپ شو نہیں کر سکے. اور وہ میرا خیال ہے میرے سے بہتر آپ بتائیں گے کہ عمران خان نے وہ بریک کروائی، طاہر خان صاحب نے کروائی، شو کس نے رکوایا، اور مجھے اس وقت چینل نے فوری تردید کیوں چلائی. آپ بھی وہاں پہ تھے، بلکہ آپ نے تو مجھے اس وقت پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تھا. آپ تو پاکٹس میں ہاتھ ڈال. نہیں، میں نے آپ کو کب پہچاننے سے انکار کیا تھا؟ میں تو آپ کو ساتھ والے کمرے میں جہاں پر آپ بیٹھی تھی میں آپ کے پاس آیا تھا، میں نے پھر ساری سچویشن آپ کو ایکسپلین کی تھی. میں تو آج تک میں نے کبھی آپ کو پہچاننے سے انکار نہیں کیا. آپ مجھے پہچاننے سے انکار کر سکتی ہیں کیونکہ آپ میرے پاس آئی تھیں. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جس دن آپ میرے چیمبر میں آئی تھیں اور آپ نے اپنے شوہر کی ضمانت کا کیس مجھ سے ڈسکس کرنا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں آپ سامنے لے آئی تھیں، اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو سجیسٹ کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ابیوز آف اتھارٹی ہے. جی 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 تو کیا یہ نہیں تھا؟ فرمائیں. کیا یہ ابیوز آف اتھارٹی نہیں تھی سر؟ ایسے ہی تھا بالکل تھا. میں اگر نہ ہوتا تو میں کیوں آپ کو سجیسٹ کرتا کہ میں سٹوری کرنے کے لیے تیار ہوں. احتشام صاحب جی بالکل. احتشام صاحب آپ نے اس دن سٹوری نہیں کی، آپ اس کی وجہ میرے سے بہتر بتا سکتے ہیں، تو آپ یہ ریزن بتا دیجئے کہ اچھا چلیں اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹائم لائن پہ تھا تو آپ نے نہیں کیا. جی پلیز. ہاں اچھا، اب ادھر آ جاتے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ اس دن میں نے سٹوری کیوں نہیں کی، میں اس دن اسپیشل لاہور سے اسلام آباد فلائی کیا ہوں آپ کی سٹوری کرنے کے لیے، کیونکہ ایک دن پہلے میں اسلام آباد میں تھا، لیکن پھر لاہور میں میرا ایک بڑا امپورٹنٹ کیس تھا، مجھے لاہور ہائی کورٹ واپس پہنچنا تھا. میں واپس گیا ہوں، پھر میں واپس آئی ہوں، صرف آپ کی سٹوری کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ کی خبر بریک ہوئی ہے، اس کے اوپر میں نے بیپر بھی دیا. اس وقت کے ڈائریکٹر نیوز تھے نیوز 1 کے حافظ طارق صاحب، انہوں نے بھی بیپر دیا. اس کے بعد پھر معاملات ہمیں روکنے پڑ گئے کیونکہ پریشر کچھ آ گیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں روکنا پڑا، اور وہ جب رک گیا تو اس کے بعد پھر آپ کے اوپر بھی پریشر آیا، اور اس کے بعد آپ بھی خاموش رہی ہیں. تو اگر میں خاموش رہا ہوں یا نیوز 1 کی انتظامیہ خاموش ہو گئی تھی، آپ بھی خاموش ہو گئی تھی نا. اس کے بعد پھر سب کے اوپر ہی پریشر تھا نا. تو اس کے بعد پھر کوئی بھی اس حوالے سے اس طرح سے بات نہیں کر سکا. اب آپ واپس آئی ہیں بات کرنے کے لیے. جی احتشام صاحب میرا تو کیس ہی یہ ہے، میں تو بارہا بول رہی ہوں، میں تو بار بار یہ بتا رہی ہوں کہ مجھے خاموش کروایا گیا تھا. پی ٹی آئی گورنمنٹ نے مجھے خاموش کروایا، عمران خان صاحب نے مجھے کروایا، اعظم خان صاحب نے مجھے خاموش کروایا. مجھے ہاؤس اریسٹ رکھا، مجھے پی ایم ہاؤس میں رکھا، میرے اوپر پہرے بٹھائے گئے، مجھے کہیں پہ جانے نہیں دیا گیا. میرے کیسز جو تھے وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کس طرح سے فائٹ کیے. میں تو بارہا اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، اگر آپ نے کہا پریشر تھا تو کائنڈلی یہ بھی بتائیے کہ آپ کو پریشر کس کی طرف سے تھا. اگر آپ کو پی ٹی آئی جدھر سے آپ کو پریشر تھا ادھر سے ہی مجھے پریشر تھا. صرف یہ بنایا میری بات سنیں سن تو لینا، میری بات بھی سن لینا. جہاں سے آپ کے اوپر پریشر تھا نا، وہیں سے میرے اوپر بھی پریشر تھا، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ کہاں سے پریشر تھا، اور مجھے بھی پتا ہے کہ کہاں سے پریشر تھا. تو لیٹس ناٹ گو دیر. ٹھیک ہے، تو اب آ جاتے ہیں واپس جو اب آپ کہہ رہی ہیں ادھر آ جاتے ہیں. میری بات سنیں، سوال تو سن لینا میڈم، سوال تو سنیں. بات گورنمنٹ کی ہو رہی ہے، میرے پہ گورنمنٹ کا پریشر تھا، میں آپ کو اوپنلی بتا رہی ہوں. آپ پہ کس کا پریشر تھا مجھے اس چیز کا پتہ نہیں. میری بات تو سنیں نا بی بی. ایک پورا پلان بنا کے 10 منٹ کے لیے ویڈیوز چلائی گئی، خود سے ہی ان کی تردید شائع کر دی گئی. اس وقت مجھے آپ نے کیوں لائن پہ نہیں لیا؟
آپ نے مجھے پروگرام تردید میں نے نہیں کی. یہ ساری باتیں کرتے تو میں آپ کی بات مانتی. چلیں اب ایک سیکنڈ کے لیے ساری باتیں اوپن ہونی چاہیے تھی. میں نے تو بتایا میرے پہ گورنمنٹ کا پریشر تھا, مجھے انہوں نے رکھا, ہاؤس اریسٹ رکھا, مجھے بولنے نہیں دیا گیا, میڈیا کو خاموش کروایا گیا. چلیں اب میری بات سنیں گی آپ؟ جی جی اب آپ ذرا تحمل سے میری بھی بات سنیے گا. دیکھیں وہ چیز گزر گئی, اب آپ اس سے بہت آگے نکل آئی ہیں, تو اب آپ کو اگر اس چیز کا کوئی ہے کہ جی اس ٹائم پہ میری پوری سٹوری, بھائی بی بی جو ہم نے کر چھوڑا تھا نا وہ جہاد تھا اور آپ کے لیے کیا تھا اور بے لوس کیا تھا, تو اس کے اوپر آپ کو اتفاق کرنا چاہیے. ہم نے اپنی نوکریوں کے رسک بھی لیے تھے. اب سن لیں میری بات سن لیں, پلیز ڈو ناٹ کٹ می, پلیز ڈو ناٹ کٹ می. میں نے آپ کی بات سنی, آپ بھی میری پوری بات سن لیں, ٹھیک ہے؟ بی بی جو میں نے کیا تھا نا, میں نے جہاد کیا تھا, میں نے اپنی نوکری کا رسک لیا تھا, کوئی ایک طرح نہیں 10 قسم کے پریشرز انوالو تھے, اور اس کے بعد پھر جا کے میں نے کیا تھا. اب اس کے بعد جب میری ایک اتھارٹی ہے, کیپیسٹی ہے, اس سے آگے بات نکل گئی ہے, تو اس کا میں تو ذمہ دار نہیں ہوں نا. اس کے بعد آپ بھی غائب ہو گئی, اس کے بعد آپ آتی ہیں تب جب کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے, عمران خان کی حکومت چلی جاتی ہے, پھر آپ آ کے کہتی ہیں کہ عمران خان نے مجھے پریشرائز کیا تھا, اعظم خان سے میں ملی تھی, پرائم منسٹر ہاؤس میں مجھے نظر بند رکھا گیا تھا. تو بیچ میں آپ بالکل خاموش رہی ہیں. بلکہ ایک دفعہ کوئی آپ کے جو شوہر تھے انہوں نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ ہمارا رابطہ ہو نہیں سکا. لیکن اب جو ماضی میں ہو گیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. میں کنڈی صاحب کی طرف بھی جانا چاہ رہا ہوں. اب صرف مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے گا کہ یہ جو آپ کہتی ہیں کہ جی اعظم خان صاحب سے آپ ملی تھیں, وہ ڈینائی کر رہے ہیں آپ ان سے ملی تھیں, اور کیا ان کے تھرو عمران خان کو بھی ملی تھیں؟ بالکل احتشام صاحب, میں ملی تھی ان سے, اور انہوں نے میرے سے ساری ویڈیوز بھی لی تھیں, اور مجھے وہاں پہ جب رکھا گیا تھا مجھ سے انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ بھی سائن کروایا تھا. اگر یہ لوگ گلٹی نہیں ہیں, ان کی میلیفائڈی نہیں ہے, ان کے دل میں چور نہیں ہے, تو ان کو جب کسی فورم پہ بلایا جاتا ہے تو یہ وہاں سے بھاگتے کیوں ہیں؟ آپ دیکھیں پی ایس سی میں ان کو جب بلایا گیا تو یہ سارے بجائے یہ کہ پی ایس سی میں ایک دفعہ آ جاتے, ایک انکوائری ہو رہی تھی, تو یہ سارے کورٹس میں بھاگ گئے. ان کو جب کمیشن میں بلایا گیا, کمیشن میں میری سٹیٹمنٹ ہوگی, میں ہر فورم پہ گئی ہوں. اگر میں جھوٹی ہوتی اور میں ان فورم سے بھاگتی, میں انکوائری سے بھاگتی, میں اس چیز سے بھاگتی کہ میری انکوائری ہوگی, جھوٹ سامنے آئے گا, میں ہر فورم پہ گئی ہوں, لیکن یہ لوگ ان فورم سے بھاگے ہیں. تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹا کون ہے, اور وہ آج ڈینائی کر کے گئے ہیں بالکل پی ایس سی میں. اس کی ہر چیز کا ثبوت میں پی ایس سی میں دے چکی ہوں. جو ریمیننگ پروف ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان کے بارے میں جو چیزیں ہیں, جو انہوں نے مجھے میسیجز کیے, کالز کی, اس وقت میں نے ان سے رابطہ رکھا, تو وہ بھی میں سارے دے دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, کنڈی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اب آپ کی حکومت ہے, تب آپ اپوزیشن میں تھے, اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چیئرمین نیب کو بلایا بھی گیا ہے, سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو بھی بلایا گیا ہے. جس ٹائم پر میں نے آج تو بات ہو رہی ہے اور بڑا کھل کے ہو رہی ہے اور بغیر کسی خوف کے ہو رہی ہے اور بغیر کسی پریشر کے ہو رہی ہے, لیکن 2019 میں جب میں نے اسٹوری ٹیک اپ کی تھی اور طیبہ گل صاحبہ کو میں ٹیلی ویژن پر لے کر آیا تھا, پھر اس کے بعد پھر ایک بیپر بھی میں نے کیا تھا, اسٹوری بھی بریک کی, ہر چیز ہوا تھا, تو سر اس ٹائم پہ چیئرمین نیب یہ جسٹس جاوید اقبال صاحب جو ہے نا, یہ انٹچبل تھے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چیئرمین نیب کے خلاف یہ سٹوری ٹی وی پہ بریک بھی ہو سکتی ہے, کوئی ٹکر بھی چل سکتا ہے, کوئی بریکنگ بھی جا سکتی ہے. میں نے حوصلہ کیا تھا, میں نے انہیں کہا تھا کہ میں بریک کروں گا, کیونکہ مجھے جینونلی لگا تھا کہ اس خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, مجھے جینونلی لگا تھا کہ مس یوز آف اتھارٹی ہوا ہے, تو اس ٹائم پہ میں نے کیا تھا. بہرحال باقی جتنی سٹوری ہے وہ پھر لمبی ہے, کسی اور دن بھی بیٹھیں گے تو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. اب آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احتشام صاحب, نہ تو میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں, نہ میں پی ایس سی کا ممبر ہوں, نہ پی ایس سی کا چیئرمین ہوں. میں نے آپ کا جو جا ہے یا جو آپ کی بات چیت ہے میں نے سنی ہے, پی ایس سی کے چیئرمین نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے, تو لیٹ دیم ڈیسائیڈ, یا کوئی اور فورم اس کو ڈیسائیڈ کر لے, تو اس کے بعد ہی ہم بحث کر سکتے ہیں. جو بات سنی آپ کی طرف سے, جو آج پی ایس سی میں اعظم خان صاحب پیش ہوئے ہیں اور محترمہ پہ پیش ہوئے ہیں, تو پہلے میں نہیں سمجھتا کہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں کسی کے حق میں یا کسی کے اگینسٹ فیصلہ کر سکتا ہوں. اس کا فیصلہ آنے دیں, پی ایس سی کے چیئرمین اور پی ایس سی کے ممبر اور پوری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے, یا کوئی اور فورم ہے اس کا وہ آج. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوریت کی فتح ہے کہ آج وہ لوگ انٹچیبل تھے, وہ نیب جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتی تھی, آج وہ نیب جس کے چیئرمین اس کے ممبر ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ پیسے دیتے تھے, لوگوں کی, سیاستدانوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے تھے کہ فلاں فیصل کنڈی نے اتنے پیسے کھا لیے, اربوں روپے کی جائیدادیں بنا لی, اور
6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद पता चलता है कि जी कुछ भी नहीं, फाइल क्लोज हो गई है। लिहाजा वो भी कोई फरिश्ते नहीं थे नेब वाले, और नेब वालों को जो है कुल जवाबदेह होना है, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसे देते हैं, और उनको जो है वो पीएससी में जवाबदेह हैं, पीएससी में आ रहे हैं। आज आपकी दोस्त से मैंने सुना है कि आजम खान साहब भी आए थे, तो नेब को इसका पीएससी को इसका फैसला कर रहे थे। जी आप ठीक कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जी फैसला हो जाए, और इस हवाले से फिर आप अपना कोई ज़ाती मौक़िफ़ खास नहीं रखते हैं, तो ठीक है। अच्छा तैयबा गुल साहिबा, पीएससी का ना, मैं चेयरमैन हूं, मुझे इसका पता है। जी ठीक कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि आप मेंबर नहीं हैं। अच्छा तैयबा गुल साहिबा, ये फरमाइएगा कि ये जो आपका इल्ज़ाम है, इसके आप क्या कहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में आपको एक महीना रखा गया था? जी एहतशाम, मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखा गया था, मुझे इनकी अपनी गाड़ी लेके गई थी वहाँ पे, और मुझे इस लालच में रखा गया कि आपका केस स्टार्ट हो गया है, आपकी जान को ख़तरा है और कुछ दिन आपको यहाँ रहना पड़ेगा। वो कुछ दिन जो है वो गुजरते गुजरते वो 1.5 माह हो गया और मैं वहाँ पे रही, मैं और मेरे हस्बैंड। आपका जब आप गए थे तो आपका कोई इंदराज वगैरह जैसे प्रॉपर होता है, कोई प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में जाता है, तो इंदराज वगैरह हुआ था कोई? नहीं सर, मेरे सामने नहीं हुआ था, और वहाँ पे ये भी बात आज की गई पीएससी में कि उनका पूरा वो डाटा निकलवाया गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि वहाँ पे मेरा डाटा हो, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर या एक उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी गलत काम कर रहे हैं, उनको पता है कि हमें गलत काम कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका वो रिकॉर्ड भी रखेंगे। बहुत सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो है पहले भी नहीं मिल सका, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका रिकॉर्ड मिलेगा, लेकिन मेरे पास जो सबूत हैं वो झुटलाए नहीं जा सकेंगे। जो आप कह रही हैं कि आपकी जान को ख़तरा था, लेकिन अभी दूसरी तरफ आपने ये कहा कि आपको ये कहा गया कि आपकी जान को ख़तरा है और इस वजह से आप प्राइम मिनिस्टर्स हाउस आ जाएं, वहाँ पे सिक्योरिटी है, तो आप इसका मतलब है कि अपनी मर्ज़ी से फिर चली गई थी वहाँ पे क्योंकि आपको लगा कि आपकी जान को ख़तरा है, तो फिर वो नज़रबंदी तो ना हुई ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे वहाँ पे जाने के बाद मुझे एक शुगर कोटेड टेबलेट दी गई, एक तरह का कहना चाहिए। मुझे कहा गया कि आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है आपके केस की, और आपको क्योंकि उन्होंने मुझे जहाँ जिस घर में रखा हुआ था वो भी उनकी कस्टडी में थी, मैं वो हाउस अरेस्ट समझ लें कि वो थी, मैं उनकी सिक्योरिटी में थी, उनके वहाँ पे बंदे मेरे ऊपर सिक्योरिटी पे थे, मेरी फैमिली पे। तो मुझे जब लेके जाया गया, मुझे इस तरह बुलाया गया कि आपके साथ मीटिंग है तो आप आइए। मैं जब वहाँ पे गई, क्योंकि मुझे केस के सिलसिले में बुलाया जा रहा था बार बार, लेकिन मुझे उनके पीछे इंटेंशंस पता नहीं थी कि वो इस केस को किस तरह से यूज करना चाह रहे हैं। मुझे उस वक्त इन चीजों का पता नहीं था। बाहर निकल आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि आप उस एक माह में आप अपनी मर्जी से बाहर निकल सकती थी, अपनी मर्जी से आप प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकल सकती थी। मैं उस रूम से बाहर नहीं। आप कहती हैं कि आप सबूत देंगी, आप कहती हैं कि आप सबूत देंगी, तो कब देंगी सबूत कि ये आपके साथ हुआ था ये सब कुछ? सर, मैं पीएससी में अपनी स्टेटमेंट, अपने सबूत कुछ यूएसपी में डाल के दे भी चुकी हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो कि आगे केस के रिलेटेड जो मतलब जैसे आज पीएससी में आजम खान साहब ने कहा कि मैं नहीं मिला, तो उनके रिलेटेड उनसे जो मेरी चैट है या कॉल्स हैं, उनका रिकॉर्ड है, वो चीज़ भी मैं इंशाल्लाह उनको जाके दे दूँगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया तैयबा गुल साहिबा, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं ब्रेक पर जाने से पहले फिर अगली स्टोरी है, एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सब कुछ हुआ 2019 में, स्टोरी ब्रेक भी हो गई, किसी तरह सामने भी आ गई, उसके बाद इसको दबाव भी दिया गया, उसके बाद अब इमरान खान की हुकूमत गई है तो दोबारा सामने आ गया। लेकिन जिस आदमी के हवाले से इल्ज़ाम था उसने अपना टेन्योर पूरा किया। ये पाकिस्तान का निज़ाम है, ये यहाँ का सिस्टम है, ये यहाँ का मेरिट है, ये मेरिटोक्रेसी है कि एक इल्ज़ाम लगता है और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगता है और उसके बाद वो आदमी अपना पूरा टेन्योर करता है, और जब वो सीट से उतर जाता है फिर उसके बाद अब स्टोरी खुल रही है सामने। तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने फैसलाबाद के जलसे में तकरीर करते हुए
چیف آف دی آرمی سٹاف کی تعیناتی کے حوالے سے جو کلمات کہے تھے، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ تنقید کا ایک سلسلہ شروع ہوا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی ریمارکس آئے، دیگر جگہوں سے بات ہوئی. ISPR کا جو آفیشیل سٹیٹمنٹ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ فوج میں غم و غصہ ہے. تو آج عمران خان صاحب کا اب ایک ٹویٹ ہے، میں پڑھتا ہوں جی. وہ کہتے ہیں جی میں اس کڑے پروپیگنڈے پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں جو مجرموں کا PDM نامی گروہ میرے خلاف کر رہا ہے. اس کی وجہ وہ خوف ہے جس میں PTI کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے باعث مبتلا ہیں. پشاور کے آج کے جلسے میں ان سب کو باضابطہ جواب دوں گا جو مجھے بدنام کرنے کے لیے میرے الفاظ کو جان بوجھ کر توڑ مڑوڑ رہے ہیں. بس بہت ہو گیا. تو یہ ٹویٹ کرنے کے بعد پشاور کے جلسے میں خان صاحب نے جو کہا ہے وہ بھی میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی نون لیگ اور PDM والے مجھے فوج مخالف ثابت کرنا چاہتے ہیں. فوج بھی میری، ملک بھی میرا. فوج آزاد ہوگی تو ہم مضبوط ہوں گے. ہم جو تنقید بھی کرتے ہیں تو تعمیری تنقید کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب ہم اتنے اہم عہدے پر تعیناتی کا اختیار آصف زرداری اور نواز شریف جیسے بدعنوان سیاستدانوں کے ہاتھ میں دیں گے. آگے کویشچن مارک. سوشل میڈیا پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کو کبھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ عدلیہ کو ٹارگٹ کریں، کیونکہ انصاف ہوگا تو سیاست ہوگی. تو یہ خان صاحب نے کہا. منیب فاروق صاحب سینئر تجزیہ نگار، اکرم سیاستدان و تجزیہ نگار ہمارے ساتھ ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. منیب فاروق صاحب فرمائیے گا جو انہوں نے کہا اور اس کے بعد اب جو وہ کہہ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ یو ٹرن لے چکے ہیں؟ بہت شکریہ شام. دیکھیے مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب کوئی یو ٹرن لے رہے ہیں، اور وہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہے. وہ باقاعدہ طور پر سوچ سمجھ کر جو یہ تمام باتیں کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب بہت ساری باتوں کو اپنی طرف سے پریمپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک ایسے ہیں جہاں پر ایک نئی ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے. اب یہ ڈبیٹ نہیں ہے، یہ ایک قسم کی آن سلاٹ ہے. اب دیکھیے یہ عمران صاحب کی خوش قسمتی سمجھیے، یہ انہی کے جماعت کا انہی کو کریڈٹ جاتا ہے یا ڈسکریڈٹ ہے کہ وہ ملک کی معیشت بونے سے پلاننگ کریں، ان کامن فائنانس منسٹر کریں، وہ سامنے آ جائے. عمران خان صاحب عدلیہ کی تصدیق کریں، ایک سٹنگ جوڈیشری کی کو تقریب کرنے کی کوشش کریں، اور وہ بھی ایک جلسے کے اندر کریں. He still getting away with it. I don't know what the court decides, but apparently he is. اور جتنی میگنیمٹی عدالت طرف سے دکھائی جا رہی ہے، جتنی اسپیس انہیں دی جا رہی ہے. عمران خان صاحب پاکستان مسلح افواج کی قیادت کے حوالے سے موجودہ اور آنے والی دونوں جو قیادتیں ہیں ان کو ان کوسچن لے آئیں. آپ کو فواد چودھری کا ایک شارٹ سنواتا ہوں، سنیے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ISPR نے اوور ریئیکٹ کیا. شیخ صاحب یہ جو فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں پولیٹیکل لیڈرشپ جو مخالفین ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، تو ISPR نے اوور ریئیکٹ کیا ہے بقول فواد چودھری کے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ ISPR نے اوور ریئیکٹ کیا؟ دیکھیں میں تو پہلے کیونکہ آپ نے فواد کی سٹیٹمنٹ چلائی ہے تو میں چودھری فواد صاحب کے اس بیان کے حوالے سے یہ کہوں گا. چودھری فواد اس وقت اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ان حالات میں جس وقت شہباز گل جو ہے وہ بیہائنڈ بارز ہے، یہ ساری ذمہ داری چودھری فواد صاحب کے ہی کاندھوں پہ آ گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں وہی ان کی پارٹی پوزیشن ہے، اور وہی عمران خان صاحب کی پوزیشن ہے، اور وہی پاکستان تحریک انصاف کے ہر ممبر کی پوزیشن ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ISPR نے اوور ریئیکٹ کیا ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ اصل میں ان کا سٹانس یہ ہے کہ جناب خان صاحب کا جو بیان ہے وہ توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے، جو شاید ان کا یہ بیان ٹھیک ہو کہ اوور ریئیکشن ہے. مگر اگر سمجھنے والوں نے یہ بیان ایسے ہی سمجھا ہے سیاق و سباق کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی غیر محتاط گفتگو تھی اور یہ بھی غیر محتاط گفتگو ہے. تو ان اینی کیس جس طرف سیاست جا رہی ہے، اور جس وقت جس طرح ملک کے حالات ہیں، جس طرح اس وقت فوج کے لیے چیلنجز ہیں، معیشت و پولیٹیکل فورسز کے لیے ایک چیلنج ہے، پاکستان کی فوج کے لیے اس وقت طالبان کا جو ریسرجنس ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بلوچستان کی سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں کسی بھی حوالے سے کوئی بھی شخص، چاہے پارٹی کا لیڈر ہو چاہے وہ پارٹی کا ورکر ہو، اس کے لیے فوج کے حوالے سے غیر محتاط گفتگو کوئی مناسب روش اس وقت نہیں ہے. تو میں یہ سمجھوں گا کہ شاید چودھری صاحب نے اپنی جماعت کی جو ہے وہ نمائندگی کی ہے. اپنی جماعت کی نمائندگی ایسے ہی کرنی چاہیے جیسے وہ کرتے ہیں، مگر محتاط گفتگو ہمیشہ بہتر ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توڑ موڑ کے پیش کیا گیا ہے، سیاق و سباق کے بغیر پیش کیا گیا ہے، تو شاید ان کی نظر میں وہ جسٹیفائڈ ہے.
مگر آن دی ادر سائڈ جو ریاکشن آیا ہے ISPR کی طرف سے، میرے خیال میں ان کی کیلکولیشنز کے مطابق یہ انہی کی طرف ڈیورشن تھی، اور ان کی ڈیمانڈ کوئی اتنی بری بھی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مسئلے مسائل خود حل کریں، آپ ہمیں نہ چھیڑیں، اور اتنی بڑی اپوائنٹمنٹ کو جو ہے وہ آپ اپنی الیکشن کیمپین کا جو ہے وہ نہ بنائیں. تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اگر فوجی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہماری اپوائنٹمنٹ ہے، تو میرے خیال میں اس میں کوئی بری بات نہیں ہونی چاہیے. شاید کئی جگہوں پہ ہمارے بھائیوں کی طرف سے جی کمپلیٹ کر لیں آپ جملہ. ہاں، میرا خیال ہے کئی طرف سے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو بھائی ہیں وہ ان کی غیر محتاط گفتگو بھی اوور ریاکشن سے منسوب کی جاتی ہے. شاید انہیں کسی نے بتایا ہے کہ اس وقت زرداری نواز شریف کو گرل کرنا ہی صرف زیادہ ووٹوں کا باعث نہیں ہے. ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو گرل کرنا جو ہے، کیونکہ موڈ اس طرف چل رہا ہے عوام کا، تو اس وقت اس میں سے کوئی فائدہ ہوگا. مگر میں اپنے بھائیوں کو منیب صاحب، محتاط رہنے کا مشورہ دوں گا. تھوڑی دیر پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب نے کوئی یو ٹرن لیا ہے. آپ نے کہا، آپ وہ توہین عدالت کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، اور آپ نے کہا کہ بھرے مجمع میں جلسے میں انہوں نے ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کے حوالے سے جو بات کی وہ آپ کی نظر میں تصحیح تھی ان کی. تو ایک تو اس کو آپ نے آرگیومنٹ کو مکمل کیجیے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو فواد چودھری کا ابھی شارٹ میں نے چلوایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اوور ریاکٹ کیا ہے ISPR نے، تو آپ کی کیا رائے اس حوالے سے؟ مطلب کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اتنا ہی آسان ہے کہ ایک اتنی امپورٹنٹ پوسٹ کے حوالے سے آپ ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کانٹیکسٹ میں تو نہیں ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں تھا، جبکہ پوری دنیا کو نہیں سمجھ آیا کہ آپ کا یہ کانٹیکسٹ تھا، اور اس کے بعد جن کی طرف سے رد عمل آیا آپ کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ رد عمل ہے. دیکھیے، فواد چودھری صاحب تو میرے خیال میں جو کام ہے وہ اچھا کر رہے ہیں. وہ ٹریبلائز کرتے ہیں، جب وہ حکومت میں تھے تب بھی ایشوز کو ٹریبلائز کرتے تھے، تو اچھی بات ہے. وہ ایک اپنی طرف سے ایک میزریبل ایفرٹ کرتے ہیں، اور موسٹ آف دا ٹائم ہی فیلز، رادر ہی فیلز میزریبلی، بیکاز لوگ پھر اتنے بیوقوف نہیں ہیں. میں صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے یا ان کی جماعت نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ تمام باتیں کی ہیں. پوری تحریک انصاف کو صرف عمران خان کی بات سمجھ آتی ہے، باقی تمام تجزیہ نگاروں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو سمیت ISPR عمران خان کی بات کا کانٹیکٹ سمجھ نہیں آیا. اگر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو اور ان کے رفقا کو، عمران خان صاحب کے رفقا کو اپنی عقل پر ماتم کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ وہ مقبولیت کی عروج پر ہیں اس وقت. اگر عمران خان صاحب سیاسی طریقہ کار سے چلتے ہیں اور الیکشنز کی طرف معاملہ آہستہ آہستہ جاتا ہے، بغیر کسی کو بلی کیے ہوئے، بغیر کسی کو ہیکٹر کیے ہوئے، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. ایک ڈیموکریٹک پروسیس آگے چلے اور عمران خان صاحب الیکشن جیت کر دوبارہ اقتدار میں آ جائیں. لیکن اگر عمران خان صاحب نے لوگوں کو براؤ بیٹ کر کے کوشش کرنی ہے ڈنڈے کے زور پر، اور اپنی سیاسی مائٹ کا جوہر دکھا کر کہ جی میری ٹرمز پہ آپ چلیں، اور ایون آرمی چیف بھی میری مرضی کے لگائیں، بے شک میں اقتدار میں نہیں بھی ہوں، تو پھر ایسے تو شاید نہیں ہوگا. اور اگر یہ ٹرمز ڈکٹیٹ کروا لی گئیں تو اٹ ول سیٹ اے بیڈ پریسیڈنٹ. اسی طرح اگر عمران خان صاحب ان تمام معاملات سے بالکل بغیر کسی کارروائی کے باہر آ جاتے ہیں، اور میرٹ کے اوپر اگر ان کے معاملے ان کے خلاف کچھ بنتا بھی ہے اور وہ بھی اگر نہیں ہو پاتا تو وہ بھی ایک بری نظیر بنے گا. لیکن سوچنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان کے اندر سیاستدانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، کیا عمران خان صاحب کو بھی اسی سٹینڈرڈ پر پرکھا جائے گا؟ اگر پرکھا جائے گا تو پھر عمران خان صاحب کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر وہ ایمبیشن اس وقت ریاست پاکستان کا نہیں ہے، جو کہ 2016 اور 17 میں نواز شریف کے خلاف تھا. جی، آپ کے خیال میں اسی سٹینڈرڈ پر پرکھا جانا چاہیے؟ دیکھیے احتشام، آپ خود وکیل ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ معاملات اب قانونی ہیں، کہ سٹینڈرڈ تو وہ ہے جو پھر ایک جیسے ہی ہونا چاہیے. اگر ہائپر ٹیکنیکلٹی پہ میاں نواز شریف کو ناک آؤٹ کیا گیا، عمران خان صاحب کو بچایا گیا، تو پھر لیکن اگر سٹینڈرڈ میں پرابلم ہو، جی ہاں، وہ آپ درست کہتے ہیں کہ وہ سٹینڈرڈ درست ہے یا نہیں، یہ بھی تو سوال ہے نا. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہائپر ٹیکنیکلٹی، تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہائپر ٹیکنیکلٹی تھی، غلط فیصلہ تھا، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہی غلط فیصلہ دوبارہ سنایا جائے؟ بلکہ اس کو درست کرنا چاہیے میرے حساب سے. احتشام، مسئلہ یہ ہے نا کہ جو اس کا وکٹم بن چکا ہے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں. میں اور آپ اس کے اوپر ایک اکیڈیمک ڈیبیٹ تو کر سکتے ہیں کہ کورس کریکشن ہونی چاہیے، لیکن کورس کریکشن یہاں سے تو نہیں شروع ہوگی. اس کی ذاتی خواہش کے اوپر تو نہیں اب آگے چیزیں چل سکتی نا.
مثال کے طور پہ میاں نواز شریف صاحب اگر اس کے ذاتی طور پر وکٹم ہے تو وہ یہ کہیں جو میرے نال ہویا ہے وہی ان عمران خان نال کرو گے تو اس تو بعد گل بنے گی. یہ تو بات ساری بات ہے, ہر بندے کے ساتھ اپنے حساب سے ہی چیزیں چلنی. ایگزیکٹلی, تو یہی تو آرگومنٹ ہے بے شک کہ ہر بندے کو اگر اس کے حساب سے اور اس کی مقبولیت یا اس کی مائٹ کے حساب سے اس کے اوپر قانون کا اطلاق کرنا ہے تو پھر تو وہ قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے. اور اگر آپ نے دینا ہے, اگر کسی ایک کو لاڈلا سٹیٹس دینا ہے, اگر میں یہ نہیں کہہ رہا, اگر نہیں, میں صرف ایک میری اپنی بات مکمل کر لوں احتشام, کہ اگر آج میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں یا کوئی اور جن لوگوں کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو چکی ہیں, اگر وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ عمران خان صاحب, ہمارے ایک دوست نے کہا تھا, وہ سیاست کے امیتابھ بچن تو ہے نہیں کہ وہ کہیں کہ جہاں سے میں کھڑا ہوں لائن یہاں سے شروع ہو. اگر کورس کریکشن ہی آج کا مدعا یہ ہے کہ کورس کریکشن ہونی چاہیے تو بڑی اچھی بات ہے. تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ کورس کریکشن آپ آج سے کر رہے ہیں, اور اس بندے کو جس نے ہم جب وکٹم بنے تو یہ بینیفیشری تھا اس کا, آج آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس کے لیے معیار بدل دو. تو میرے اور آپ کے لیے اکیڈیمکلی تو بڑا اچھا آرگومنٹ ہے کہ یار کورس کریکشن ہونی چاہیے, شاید کسی اور کو اچھا نہیں لگے. شیخ صاحب بات یہ ہے, منیب صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں, ایک طرف تو پی ایم ایل این والے یہ کہتے ہیں کہ جی بڑی زیادتی ہوئی میاں نواز شریف کے ساتھ, دیکھیں جی ہائپر ٹیکنیکلٹی کے اوپر ان کو نااہل کر دیا, وہ بھی تاحیات. دوسری طرف پھر وہ کہتے ہیں کہ جو سلوک میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے اسی طرح کا سلوک عمران خان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. ایک طرف تو آرگیومنٹ یہ ہے کہ وہ سلوک غلط تھا, غیر قانونی تھا, غیر آئینی تھا اور اس کا جواز نہیں بنتا تھا اور نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسری طرف پھر خواہش آ جاتی ہے کہ جو غلط سلوک ہمارے ساتھ ہوا ہے, جس کو وہ خود غلط کہہ رہے ہیں, وہی سلوک عمران خان کے ساتھ کرو. تو پیمانہ تو پہلے درست کریں نا. میرا آرگومنٹ بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے لیے قانون کا پیمانہ الگ اور باقی سیاستدانوں کے لیے الگ ہونا چاہیے. میرا آرگومنٹ صرف یہ ہے کہ پیمانہ درست کر لیں اور اس کے بعد پھر ایکولی اس کو اپلائی کریں, چاہے وہ عمران خان ہے, چاہے وہ نواز ہے, شہباز ہے, زرداری ہے, کوئی بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں اچھا بھائی, بات یہ ہے کہ یہ جو میاں نواز شریف کی پارٹی کے لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عمران کے ساتھ بھی اسی طرح ہونا چاہیے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہوا تھا, تو یہ ہمارے ایک نیشنل بیہیویئر کی خاص سوچ ہے. یہ ایک بڑی کامن سی سوچ ہے, یہ کامن سا رویہ ہے ہمارا. اگر آپ نیچے حلقوں میں چلے جائیں, نیچے محلوں میں چلے جائیں, شہروں میں چلے جائیں تو بھی یہ, کیونکہ وہ دن لے ہوا سیتے اس واسطے یہ دن بھی یہی ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط مثال کو جو ہے اس کو ایگزامپل بنا کے ایک ایونٹ کو, تو وہ دوسرے کو جسٹیفائی کرنا کہ جی نہیں اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے, اور پھر ہائی مورل گراؤنڈ بھی کلیم کرنے کی کوشش کرنا, بیک وقت یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں. اگر میاں نواز شریف کے ساتھ بھی غلط ہوا تھا اور وہ آپ اسی لیے آپ سمپتیز گیدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ غلط تھا, تو اگر یہاں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ون تھنگ از ویری امپورٹنٹ, نو ون از ابو دا لا. کوئی بھی آدمی قانون سے بڑا نہیں ہے, نہ میاں نواز شریف قانون سے بڑے ہیں, مگر اس کے باوجود سزا کے ساتھ آپ کو دیکھ لیں کہ آپ وہ لندن میں بیٹھے ہیں. کتنے بندے ہیں جو سزا یافتہ تھے, بیمار ہوئے. مجھے ایک کیس یاد ہے, وہ جیل کے اندر ہی وہ خط لکھتے رہ گئے کہ مجھے علاج کی اجازت دی جائے. وہ سزائے موت کا حالانکہ ایک قیدی تھا, اس میں بھی لیٹ تھا اور ہی ڈائیڈ, بٹ اس کو الاؤ نہیں کیا گیا. یا میاں صاحب بیمار ہوئے اور میاں صاحب کو باہر بھیج دیا گیا, خان صاحب کے دور پہ ہی بھیجا گیا. دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو یہ ہوا تھا, مگر خان صاحب کا یہ عالم ہے, تنزلی کا یہ عالم ہے کہ اب جیسے آپ نے آرگومنٹ آپ کا بالکل بڑا زبردست ہے, درست ہے کہ جی میاں نواز شریف کو ٹھک کر کے no one is above the law. No, عمران خان بھی نہیں ہے, عمران خان کو بھی اگر یہ ریلیکس, ٹھیک ہے. اور جیل میں ایک عام آدمی جو ہے وہ بیمار پڑا رہتا ہے, بیچارے بہت سارے نہیں علاج کروا پاتے, مر بھی جاتے ہیں لوگ اس میں سے. لیکن اب ہماری سوچ کا یہ مطلب کہ یہ اتنا کامن ہو گیا اس معاشرے کے اندر کہ سوال یہ ہونا چاہیے آپ سے کہ یار آپ میاں نواز شریف کو ایک عام آدمی کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. آپ سے یہ سوال بنتا ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں وہ دیکھیں اچھا مزے کی بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں گئے اور واپس نہیں آئے. میرا تو سوال یہ, گئے کیسے, کیوں گئے, کون سی دنیا میں ایسے ہوتا ہے. ہاں لوگ اسپتالوں میں جاتے ہوں گے, کون سی دنیا میں ملک سے باہر بھیجا جاتا ہے. کیا بات ہے, یہاں بیٹھ کے لوگ جو ہے نا وہ پھر باتیں کرتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ عمران خان قانون سے اوپر ہے اور نہ ہونا چاہیے. اگر کوئی جج, اگر کوئی عدالت, اگر کوئی میجسٹریٹ, اگر کوئی سرکاری افسر ان کو اس قسم کی ریلیکسیشن دیتے ہیں کیونکہ عمران خان بہت بڑے فیمس اور بہت بڑے لیڈر ہیں, تو وہ غلط کرتے ہیں. کوئی بھی اگر ان کو اس وجہ سے ریلیکسیشن دیتا ہے, اور اگر کسی نے میاں نواز شریف کو اس وجہ سے ریلیکس کر کے باہر بھیجا تو اس نے بھی غلط کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری پارٹیاں جو ہائی مورل گراؤنڈز پہ کھڑے ہوتی ہیں اور عام عوام کے لیے بات کرتی ہیں, کبھی کسی عام بندے نو مردے ہوئے نو لندن بھیجو,
کدی کسی جو کیسز عمران خان صاحب کے پاس ہے اور جیسے ان کو ان میں وہ مل رہی ہے ریلیکسیشن کسی عام بندے نے بھی دے کے دیکھو، یہ تو سارا ہمارے آپ کے ساتھ سارا فراڈ ہو رہا ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ سارے آج آ کے یہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس. منیب صاحب یہ بتائیے، اسٹیبلشمنٹ سے سپورٹ لی ہے ہر آدمی نے، ہر پارٹی نے لی ہے. جی بالکل لی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. منیب صاحب یہ توہین عدالت کے حوالے سے بھی کسی دن کریں گے تفصیلاً گفتگو، اب تو ڈیٹ بھی آنے والی ہے دوبارہ اس کے حوالے سے، کیونکہ میرا تھوڑا اس کے اوپر لینینٹ ویو ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ کے قانون کی جو انٹرپریٹیشن پاکستان میں ہم اڈاپٹ کیے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں ری ڈیفائن ہو چکی ہے اور اتنی سخت انٹرپریٹیشن پاکستان میں ہونی نہیں چاہیے کنٹیمپٹ کی. لیکن بہرحال ابھی جو سچویشن ہے، کبھی عمران خان صاحب جیسے فیصل آباد کے جلسے میں ایک بات کی، پشاور کے جلسے میں اب اس کو انڈو کرنے کی کوشش کریں، ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں، فواد چودھری، شیری مزاری. ابھی جو سچویشن ہے، جس حد تک معاملات بگڑ گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے خان صاحب اس میں سے نکل سکتے ہیں اب دوبارہ، اور جو تعلقات تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ان کے بہتر ہو سکتے ہیں؟ لیکن تعلقات تو وہ میرے خیال میں ود پیسج آف ٹائم ہوں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے کو ابھی کسی کو بہت بڑے خطرے کا ہے. ہاں گھیرا ان کے گرد ضرور تنگ ہو رہا ہے، معاملات ان کے خراب ہیں، کیسز بھی ہیں، ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے وہ ایک سیریس معاملہ ہے، توشہ خانہ سیل تھرو کرتا ہے نہیں کرتا، اگین اٹس اے سیریس میٹر. شہباز گل کا معاملہ ابھی تک وہ ایک لٹکا ہوا ہے، ان کا ٹرائل چل رہا ہے، بیل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ کہاں کلمنیٹ کرتا ہے، دیٹ از یٹ ٹو بی سین. سو مجھے کم از کم ابھی تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی سیاسی خطرہ نظر نہیں آتا تھا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ چھپی بھی بات بھی نہیں کہ وہ بہت مقبول ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کو اس کولیجن کورس پہ کون ڈال رہا ہے؟ وہ خود کو ڈال رہے ہیں. کیوں ڈال رہے ہیں؟ اگر انہیں یہ پتا ہے کہ بھئی میں عوام میں جاؤں گا اور مجھے تو اس وقت بہت اوور ویلمنگ میجورٹی مل جائے گی، تو پھر وہ خود کسی سے کیوں ٹکرانا چاہ رہے ہیں؟ وہ ہر ایک کو اب رگڑے میں کیوں لا رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کیا کوئی ایسی انڈیکیشن ملی ہے کہ بھئی اب آپ کو نہیں چھوڑنا یا اب آپ کو اقتدار میں نہیں آنے دینا؟ اگر تو کچھ ایسا ہے تو پھر لاجیکلی تو ہم یہی سوچ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب اسی لیے سب کو ڈیر کر رہے ہیں، ہر ایک کو رگڑ بھی رہے ہیں، اپنی سیاسی مائٹ کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں. ان حالات میں جب آدھا پاکستان ڈوبا ہوا ہے اور بینگ اے پولیٹیکل لیڈر عمران خان صاحب کو بہت سی جگہوں پر ہونا چاہیے اور وہ نہیں ہے اور سیاسی جلسے کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک فیکٹر اپنی جگہ موجود ہے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کو ایکچولی اس طرح کا یا اس طرز سیاست پر کون حالات مجبور کر رہے ہیں، یا وہ کچھ ایسا ہے جو دیکھ رہے ہیں جو کوئی اور نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے شیخ صاحب، یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو خواہش ابھی کہ جی جو میرے ساتھ ہوا تھا وہی عمران خان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ڈسکوالیفائی، کوئی خبریں ہمارے تک پہنچتی رہتی ہیں، تو اطلاعات یہ پہنچ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب باقاعدہ طور پہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہوں اور اس کے بعد وہ اور میاں نواز شریف ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. اس کے بعد پھر پارلیمان سے کوئی لیجسلیشن کروا کر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، انڈو کیا جائے، اور اس کے بعد دونوں اہل ہو جائیں اور پھر اگلا الیکشن میاں نواز شریف بامقابلہ عمران خان ہو. آپ کو اس کی پاسبلٹی نظر آ رہی ہے جو پلاننگ ہے میاں نواز شریف صاحب کی؟ نہیں، مجھے اس کی کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ میاں نواز شریف ایک پرانے سیاستدان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی سینٹی پریویل کرتی ہے تو ان کو یہ اندازہ ضرور ہوگا کہ اس وقت عمران خان اگر ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، گو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس لیے ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہوئے تھے، تو اس میں عمران خان کا تو ووٹ بینک بڑھے گا. کنفرنٹیشن، اگریشن، ایجیٹیشن میں اس وقت عمران خان کو پذیرائی زیادہ مل رہی ہے. اگر عمران خان ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو کوئی پارٹی کچھ بھی سوچتی رہے، کوئی تجزیہ نگار کچھ بھی کہتا رہے، عمران خان کا ووٹ بینک بڑھے گا، عمران خان زیادہ اگریسولی عوام میں جائیں گے ان میں. اور اچھا اب یہی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد یہ نواز شریف الیکشن میں ابھی سال پڑا ہے، وہ پی ڈی ایم والے کہتے ہیں ہم نہیں کراتے الیکشن، ابھی آئینی مدت پہ ہی کرائیں گے. دیکھیں اگر سال پڑا بھی ہے تو اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو وہ رنو آرام نال بینڈ ہی نہیں دیں گے، وہ جلسے کرتے رہیں گے. ان کا جلسوں میں کون سا زور لگ رہا ہے؟ وہ تو آواز دیتے ہیں اور لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ جلسے کرتے رہیں گے، ان سے حکومت سنبھل نہیں پا رہی، ان سے معیشت سنبھلے گی نہیں، یہ کوئی نہ کوئی روز ایشو دے دیں گے اپوزیشن کو جس پہ یہ ذلیل ہوتے رہیں گے. دیکھیں نا، یہ سہولت میاں نواز شریف کے پاس نہیں تھی اور نہ ابھی تک ہے، کیونکہ جو پارٹی کو پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں وہ ماحول ہی نہیں بنا سک رہی کہ میاں نواز شریف کسی طریقے سے واپس آ سکیں. سو دے آر پروونگ ٹو بی اے فیلئر. سو اس قسم کی کوئی بھی موو جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اتنے پرانے سیاستدان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا وایا لے کے اور میاں نواز شریف اس کو ڈسکوالیفائی کرا کے خود آ جائیں اور آمنے سامنے ہو جائیں. میاں نواز شریف اور عمران خان اگر دونوں بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان دونوں کی پارٹیاں الیکشن لڑیں گی
اور پارٹی کو الیکشن لڑانے کے لیے آپ کو ملک میں آنا پڑے گا. موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو فواد چودھری کہہ رہے ہیں وہ بھی ذرا آپ کو سنوا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی اب مڈل کلاس اور اشرافیہ کی لڑائی ہے. یہ ذرا سن لیں. پاکستان کے اندر اس وقت تو بڑی سیدھی لڑائی ہے. پاکستان کی جو اسپیشلی مڈل کلاس ہے وہ ساری عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, اور پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ اس کو اپنا ایک اقتدار کا نظر آ رہا ہے کہ ہم نے کیسے اس کے اوپر لازمی طور پہ اپنا ہولڈ رکھنا ہے. یہ ایک لڑائی جو ہے اس میں دو چانسز ہیں. اس کا بڑا فیوریس ہونے کا چانس بھی ہے, اور فرینکلی جس طرح میں نے آپ کو کہا کیوٹک ہونے کا چانس بھی ہے. اگر بہت کچھ ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ تو اس خواہش میں آپ میں ہے نا, اور آپ کی یہ ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا, ہم لوگ بڑے تگڑے ہیں اور سارا ہم نے فلانے کو بھی اٹھا لینا ہے, یہ بھی کر دینا ہے, وہ بھی کر دینا ہے. آپ کیا کر لیں گے؟ شیخ صاحب ایسے ہی ہے, آپ کو بھی یہ لگتا ہے مڈل کلاس ساری عمران خان کے ساتھ ہے اور یہ مڈل کلاس اور اشرافیہ کی لڑائی ہے؟ نہیں, مجھے یہ نہیں لگتا, اور مجھے میرے اپنے بھائی کے اس بات سے اتفاق بھی نہیں ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات تک کہتا چلوں کہ اس ملک میں ہر پارٹی کی اپنی اشرافیہ ہے, اپنی اشرافیہ ہے. پی ٹی آئی کی اپنی اشرافیہ ہے, نون لیگ کی اپنی اشرافیہ ہے, اور ادھر سے پیپلز پارٹی کی اپنی اشرافیہ ہے. ہر کسی کی اپنی اشرافیہ ہے. پولیٹیکل ایلیٹ ہے, ملٹری ایلیٹ ہے. یہ کون سی کتنی کس کے حصے میں ہے, یہ بیسیکلی سارے کی ساری جھگڑا اشرافیہ کا آپس میں ہے. مڈل کلاس کو تو ایسے بیچ میں گھسیٹا جا رہی ہے, تو بیچارے جلسوں میں نعرے لگانے بالکل ٹھیک ہو گیا. بڑی خوبصورت بات کی, بہت شکریہ شیخ صاحب ہمیں جوائن, منیب صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے جاتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہر پارٹی کی اپنی اشرافیہ ہے اور ہر پارٹی میں اشرافیہ ہے. اب اگر عمران خان کی پارٹی میں شوکت ترین مڈل کلاس ہے تو پھر کمال ہے یار کہ اگر شوکت ترین سب اس طرح کے کئی نام میں آپ کو دے سکتا ہوں. بہرحال بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.